gives me great pleasure to welcome you all to the 16th edition of School of Tomorrow events, Guardians of the Future, Shaping Tomorrow with Generative AI. The non-profit SOT event series was launched by Beacon House in 2000 to engage global communities in conversations that shape the future of schools and societies. I'd like to thank Google for Education, the lead sponsor for SOT 2023, and their partner, Tech Valley. Our titanium sponsor is UBL. Other key sponsors include My Backpack, MK Books, Allied Bank Limited, Habib Bank Limited, and Wateen. We also thank our SOT supporters, including Paramount Books and Nestle Pure Life, who have contributed to this year's event. I am Aisha Ali, and I am the head of school for Beacon House Gulshan Campus, Rawalpindi. Please note down these important housekeeping points. Please ensure your cell phones are on silent. Entry and exit points are the same. Always stay calm and follow directions. Please use the SOT app to scan the QR code for the question-answer session and for feedback also. Share your thoughts on social media using the hashtags #Guardians of the Future and #SOT 2023. If you need assistance, our ushers are here to help you. For questions, please either use the flashcards provided by the ushers or the mobile app. The panel discussion will last for about 45 minutes, followed by 15 minutes of question and answer session. Our second session today is about Urdu Adab ke waqt ke kya waqt ke rele mein beh gaya. The moderator for the session is Ms. Aisha Amir Ahmed. Ms. Aisha is the O-level vice principal at LGS 55 Main, as well as the founder and lead consultant at Amaltas Education, which provides teaching and consulting in a range of areas, including oral and written communication skills, teacher education, and curriculum development. A career educator and lifelong feminist, she served as president of the Debating Society of Pakistan from 2013 to 2020. And she's currently a board member of the SIMOG Women's Research and Publication Center. Over to you, Ms. Aisha. बहुत शुक्रिया आयशा। आज की महफ़िल पाकिस्तान की जो एक रिवायत बन गई है कि हम अंग्रेज़ी उर्दू मिला के बोलते हैं, तो उसी तरह से आज की महफ़िल भी चलेगी। क्योंकि मुझे लोगों के तारुफ़ अंग्रेज़ी में लिखे दिए गए हैं, तो मैं अंग्रेज़ी ही में पढ़ के सुना रही हूँ। वसअतुल्लाह साहब का मैं मगर उर्दू में तर्जुमा पहले से करके दूँगी क्योंकि वसअतुल्लाह साहब को बहुत एतराज़ था कि इस कॉन्फ्रेंस में हम इतनी अंग्रेज़ी क्यों बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तारुफ़ मैं वसअतुल्लाह ख़ान साहब का करूँगी। हालांकि मेरे ख़्याल से कोई भी यहाँ मौजूद ऐसा नहीं होगा जिनके लिए उनका तारुफ़ ज़रूरी होगा। वो हमारे एक मायनाज़ सहाफ़ी हैं, 36 साल से वो ये काम कर रहे हैं और BBC उर्दू सर्विस से इनका ताल्लुक़ रहा 1991 से। सहाफ़ी होने के अलावा वो ख़ुद भी अदीब हैं। सैलाब डायरीज़ के नाम से उन्होंने किताब लिखी है जो कि 2010 के पाकिस्तान में जो सैलाब आए थे उनके सिलसिले में है। उनका एक हफ्तावार कॉलम है बात से बात, और ये BBC उर्दू TV के लिए दस्तावेज़ी प्रोग्राम भी बनाते हैं। डेली एक्सप्रेस में उनका एक हफ्तावार कॉलम है और ज़रा हटके के नाम से डॉन न्यूज़ पे उनका TV शो है। हमारी सहाफ़त में उनका बहुत बड़ा नाम है। प्लीज़ मैं दावत देती हूँ कि स्टेज पे आएँ। Zara Sabri, an educator at the IBA in Karachi, specializes in teaching Indo-Islamic history and Urdu literature.
She holds an MA degree from Columbia and has previously taught at institutions like McGill University, Aga Khan University, and the University of Karachi. Her research delves into the influence of the Persianate on Indo-Muslim cultures and the politics of identity surrounding Urdu in South Asia. Notably, she has published on Mughal poet Mir Taqi Mir's work and curated an anthology of Urdu short stories called Kuza. She is a skilled literary translator and has worked as a journalist, earning the Zubaydah Mustafa Award for Journalistic Excellence in 2013. She's contributed articles on various topics to Pakistan's national press. Please welcome her. Dr. Osama Siddique is a Pakistani scholar, academic, legal, and policy reform expert, and published author. Dr. Siddique was the inaugural Henry J. Steiner Visiting Professor in Human Rights at Harvard Law School in fall 2016. He also serves on the permanent senior faculty of the Institute of Global Law and Policy at Harvard. He founded the School of Law and Policy at Lahore University of Management Sciences and has served as its first chair and as an associate professor. More relevant to us here today, his debut novel was published in 2017 by Penguin Random House, India, under its prestigious Hamish Hamilton imprint. It came out in Urdu translation as Chand ko gul kare to hum jane in 2021. Ghuroob-e-Sheher Ka Waqt is his debut Urdu novel, which has come out this year. Please come to the stage. کہا مجھ سے یہ گیا ہے کہ ہمارا جو آج کا فارمیٹ ہے وہ پینل ڈسکشن سے زیادہ ایک فائر سائڈ چیٹ کا رنگ لے گا، تو میں کچھ سوال پیش کر دوں گی، اس کے بعد بحث جہاں جائے گی وہ جائے گی. تو موضوع ہمیں دیا گیا کہ کیا اردو ادب وقت کے ریلے میں بہہ گیا. اب ایک سوال ہمارا یہ اٹھتا ہے کہ ہم یہ سوال کر ہی کیوں رہے ہیں؟ کیا آج کے دور میں اردو ادب کی کوئی ریلیونس رہ گئی ہے یا نہیں ہے؟ کس حد تک وہ جو کنٹمپریری دور ہے اس کے تقاضوں کو ان کی منظر کشی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، ان پہ کوئی بات کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، جو آج کا پڑھنے والا ہے ان کی دلچسپی کا کوئی سامان اس میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو میں شروع کروں گی زارا صابری سے. دیکھیے، تھینک یو. آپ نے خود ہی کہا کہ یہ سوال ہمیں کرنا چاہیے بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر اچھی بات ہے کہ اس قسم کے فیسٹیولز میں کہتے ہیں کہ بھی اردو کی بھی کوئی جگہ ہونی چاہیے. ہمیں کم از کم اس بات کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے. لیکن پھر پتہ نہیں کیوں ہم اتنا مایوسی، جب اردو کی بات ہوتی تھی ہم اتنے مایوسی کی کہ کچھ بچا بھی ہے یا اس میں یا نہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ بھئی آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اور اگر اردو میں کچھ نہیں بچا تو کیا انگریزی میں بچا ہے ہمارے یہاں؟ تو اسی وجہ سے ہمارے چینلز وغیرہ زیادہ تر اردو میں ہی ہیں، مطلب تقریباً آلموسٹ کمپلیٹلی، ایکسیپٹ جو گورنمنٹ سبسڈائز پی ٹی وی ورلڈ ہے. اور اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا عموماً جو زیادہ تر شہروں میں آپ کے بک فیسٹیولز ہوں گے، وہاں پہ جو کتابیں بکھ رہی ہوں گی وہ اردو میں ہی ہوں گی. تو میرا خیال ہے کہ ہم تقریباً سبھی متفق ہوں گے اس بات پہ کہ اس پہ ہم زیادہ وقت نہیں خرچ کریں گے کہ بہہ گیا نہیں بہہ گیا، کیونکہ وہ تو ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا، ہمارے سامنے ہے. اس کے علاوہ جو ہے کافی کچھ کہنے کو ہے کہ آج کے اعتبار سے اردو میں کچھ ہمارے لیے رکھا نہیں رکھا. ظاہر ہے اب ہم زیادہ تر لوگ یہاں موجود ہیں، ہم بولتے بھی ہیں زبان، اور اگر ہماری روزمرہ کی زندگی کو ڈپکٹ کرنا ہے کاغذ پر یا اسکرین پر تو ہم اردو ہی کا استعمال کریں گے، کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر وہ ہم اس کو ڈپکٹ نہیں کر پائیں گے. تو یہ بھی ہم تو ظاہر ہے پھر آپ کے جو آپ کے مسئلے ہیں وہ بھی پھر آئیں گے. اس کے علاوہ ہم بہت سا ہمارے پاس ایسے ادب ہے، اور ہم کچھ ایک سیکشن جب آئے گا تو نمونے بھی پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو برننگ کویسچنز ہیں آج کے دور کے، وہ ہمارے اس پر چیزیں لکھی جا رہی ہیں. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ
اس سے بہتر لکھنا چاہیے, اس سے بہتر حالت ہونی چاہیے, وہ تو پاکستان میں ہر چیز کی ہونی چاہیے, صرف اردو ادب کی بات نہیں, انگریزی کی بھی حالت بہت بہتر ہونی چاہیے اگر ہمیں استعمال کرنی ہے, لیکن ہم پھر بھی اس کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وسط اللہ صاحب. تھینک یو سو مچ. ایک تو یہ اگر یہ جملہ میں پڑھوں تو میں تو اس کا ہی مزہ لے رہا ہوں کئی دن سے. پورا مصرع ہے یہ, اردو ادب کیا وقت کے ریلے میں بہہ گیا. مطلب جس نے بھی کریٹ کیا یا تو اس سے سرزد ہوا ہے یہ مصرع, سرزد ہوا. بارہ جو بھی ہوا بہت ہی خوب ہوا ہے. اچھا یہ ٹاپک جو ہے مجھے اس پہ اس لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے یہاں سامنے والے ہوٹل میں ٹھہرایا گیا تو وہ بیچارہ جوس بنانے والا وہ ناشتہ میں کر رہا تھا, وہ کاؤنٹر پہ فریش فروٹس کا جوس بنا رہا تھا. تو میں اس سے پوچھوں کہ یہ کیا ہے, تو آگے سے وہ مجھ سے انگریزی بولے, اور وہ مجھے پتا تھا کہ یہ رات کو بچوں سے پنجابی میں انہیں گالیاں والیاں دے کے سلاتا ہوگا. تو اتنا جبر, آپ دیکھیں کتنا جبر ہے اس آدمی پہ. تو میں نے اس سے کہا یار یہ تو جو کیوکمبر کیوں کہہ رہا ہے, کھیرا کہنا. کہنے لگے سر یہاں لوگ, آگے جملہ بھی نہیں اس نے مکمل کیا, اتنا جبر ہے. دیکھیں آپ, اور ہم یہاں جو ہے وہ ظاہر ہے گفتگو کر رہے ہیں, وقت کے رہنے میں بہنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں جو لوگ ڈیٹیچڈ آئری ٹاورز میں بیٹھے ہیں ان کے لیے تو ادب کیا اردو بھی وقت کے رہنے میں بہہ چکی ہے, ان کا تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ان کا پرابلم تب ہے جب انہیں خانسامہ سے کہنا ہوتا ہے کہ جی آج یہ پکانا ہے, یا ڈرائیور کو بتانا ہوتا ہے کہ فلانی جگہ سے ہو کے آؤ یا مجھے لے جاؤ. تو وہ تو پھر وہ جو ریلا ہے وہ گاڑی کی شکل میں یا کھانے کی شکل میں جو ہے وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے. اچھا, اصل پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ یہ اصل میں ہم بڈھے لوگوں کا زیادہ پرابلم ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار چاواں ہوندیاں سن ساڈے ویلے, ہون کوئی چاواں تھوڑی ہوندیاں نے, ہن تے پتہ نہیں کی ہوندا ہے. ہر چیز جو ہے ہمیں اپنے زمانے سے کی بہترین نظر آتی ہے جب پاسٹ ہے سنہرا ہوتا ہے کہ جی اب تو بچوں کو جو ہے پتہ نہیں کون سی زبان بولتے ہیں. ایون یہ تک مجھے برا لگتا ہے کہ یار یہ جو آٹومیٹک کیمرے سے تصویر کھینچ رہا ہے, ہمارے زمانے میں تو جو ہاتھ سے فوکس کرتے تھے نا, اس کی جو بات آتی تھی وہ بھائی زمانہ آگے بدل گیا ہے. تم ہینڈ میڈ کلفی کے زمانے کے آدمی ہو, اب آئس کریمیں ایک سے ایک آ گئی ہیں. لیکن یہ ہمارا اسی لیے میرے دل کو لگا نا یہ ٹاپک. اچھا, تو اس کا توڑ میں نے کیا کیا کہ یار ایسے کام نہیں بنے گا, اس لیے کہ میں اپنے بیٹے کو لے کے آیا ہوں یہاں جو کہ 15-16 سال کا ہے. اچھا, اس کے ساتھ میں کچھ تعلق پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اس لیے کہ یا تو میں اس کے لیے مریخ کا آدمی ہوں یا وہ میرے لیے مریخ کا بچہ ہے. لیکن ہم رابطہ کرنے کی کوشش اس لیے کر رہے ہیں. ناپا میں گیا, نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کراچی, صرف اس لالچ میں کہ 3 سال میں یہاں رہوں گا, کوئی ڈرامے کی ABC بھی سیکھوں گا, اور یہ سیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو بچے ہیں یہ ان کی دنیا کیا ہے, ان کی دنیا میں جا کے دیکھو. ان 3 سال میں مجھے ایسی ایسی چیزیں معلوم ہوئی کہ اگر میں نہ جاتا تو بہت ظلم کرتا اپنے آپ. مثلاً وہ مجھ سے زیادہ فوکسڈ ہیں بچے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کروں وہ کروں, ماں کچھ اور کہہ رہی ہے, باپ کچھ اور کہہ رہا ہے, سماج کچھ اور کہہ رہا ہے, پھپھا پھوپھی کچھ اور فرمائشیں کر رہے ہیں. وہ فوکسڈ ہے کہ اسے یہی کرنا ہے. دوسرے یہ ہے کہ جب آپ اس سے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تو اس کی زبان بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر وہ انگریزی بول رہا ہے تو پھر وہ انگریزی بول رہا ہے, اور اگر وہ اردو بول رہا ہے تو اردو بول رہا ہے. ویسے اگر آپ اس سے 5 منٹ بات کریں تو پتہ نہیں کس طرح کی زبان ہوتی ہے.
تو یہ انہوں نے پھر دو زبانیں رکھی ہوئی ہیں, ایک اپنے لیے, ایک اوروں کے لیے. تیسرا مجھے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے نزدیک یہ بچے بچیاں تو جاہل ہیں, ہم نے تو ان کے ہاتھ میں کبھی کتاب ہی نہیں دیکھی. بھائی صاحب وہ کتاب پڑھ رہے ہیں لیکن وہ اسکرین پہ پڑھ رہے ہیں, ان کا پلیٹ فارم چینج ہو چکا ہے, ان کی ریڈنگ اتنی ہی اچھی ہے, ان کا مطالعہ اتنا ہی بہتر ہے آج کے حساب سے جتنا ہم کاغذ پہ پڑھ رہے تھے. پلیٹ فارم چینج ہو گیا ہے. میرا جو بیٹا ہے اب وہ کتاب خریدتا نہیں ہے, وہ ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے. میرے زمانے میں کتاب خریدنی پڑتی تھی, لیکن اس بات پہ کہ چونکہ مجھے اس کے ہاتھ میں کتاب نظر نہیں آ رہی تو میں یہ سمجھوں کہ وہ نہیں پڑھ رہا, ایسا تو نہیں ہے. وہ پڑھ رہا ہے, بہت فوکس پڑھ رہا ہے, اور اسے پتہ ہے کہ اسے کیا نہیں پڑھنا چاہیے جو مجھے نہیں پتہ تھا. تو میرے خیال میں تو کچھ بھی وقت کے ریلے میں نہیں بہہ گیا, میں بہہ گیا ہوں البتہ, مجھے تو ایسا. اسامہ صاحب. جی شکریہ. ایک البانیہ کے بڑے مشہور مصنف ہیں ابراہیم کدارے, اور چونکہ البانیہ جو تھا وہ آٹومن ایمپائر کے تسلط میں رہ چکا ہے تو انہوں نے ہیجمنی, تسلط, طاقت کا بے جا استعمال, اس پہ بہت کچھ لکھا ہے. ان کا ایک ناول ہے جس میں ایک بڑی خوبصورت اور بڑی بھیانک ایک ڈسکرپشن ہے کہ جب ایک حاکم قوم ایک محکوم قوم کو تباہ کرنا چاہتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے, اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ اس کی زبان تباہ کرتی ہے. لیکن زبان تباہ کرنے کے بہت سے مرحلے ہیں ان کے مطابق, ایک باقاعدہ زبان کا جینوسائیڈ آپ سمجھیے, اور ان بہت سے مراحل کو طے کرنے کے بعد آخر میں زبان ان کے مطابق تب مرتی ہے جب اس زبان کو بولنے والی بوڑھی عورتیں جو اس میں اپنے بچوں کو قصے سناتی تھی وہ بھی مر چکی ہوتی ہیں. سو زبان ماری جا سکتی ہے, ظاہر ہے اس کا ادب بھی مارا جا سکتا ہے, یہ بڑا طویل پروسیس ہے. میں اپنے رفقا سے متفق ہوں کہ یہ جو ریلے میں ہم اور بہت سے ریلوں میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہہ رہے ہیں, پاپولزم کے ریلے میں بہہ رہے ہیں, لیکن میرا خیال میں ابھی اردو مستحکم ہے. میں نے جو بہوش و حواس, بقائے میں بوش و حواس انگریزی میں لکھتے لکھتے اردو میں لکھنے کا فیصلہ کیا, اگر مجھے لگتا کہ ریلے میں بہہ گئی ہے تو میں بیوقوف ہوتا کہ میں بھی ساتھ ہی اس میں کود جاتا. آئی تھنک اردو بات جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے اردو ادب کو دیکھتے ہوئے کہ لیکن اس کے کیا کچھ چیلنجز ہیں. کچھ تو چیلنجز جو ہیں وہ مشترک ہیں, جو اس ملک میں تعلیم کے, اس ملک میں ادب کے, اس ملک میں کتاب پڑھنے کے چیلنجز ہیں, وہ انگریزی کے بھی ہیں. جس ملک میں 1000 کتاب کسی ناول کی بکنا اس کو بیسٹ سیلر بنا دے, 500 پہ آگے چلے, تو آپ سوچ لیں, چونکہ ایک برنارڈ شلنک ایک جرمن رائٹر ہے جس نے دی ریڈر کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی, اور اس کو دور حاضر کے جو مشہور جرمن رائٹرز ہیں, وہ جج ہے, کرمنل تھرلرز لکھتا ہے. اس کی جب کتاب دی ریڈر آئی تو وہ صرف 5 لاکھ جرمنی میں بکی. ٹھیک ہے, سو یہ ایک المیہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن زبان جو ہے وہ ایسے ہی آئسولیشن میں نہیں مر جاتی ہے. اس کا ادب, چونکہ زبان جو ہے وہ علامت ہوتی ہے, کسٹوڈین ہوتی ہے بہت سی چیزوں کی, ایک تمدن کی, ایک تمیز کی, ایک تہذیب کی. اگر وہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ ختم ہو رہی ہیں تو پھر مسئلہ ہے. میرے خیال میں جو اردو کا چیلنج ہے, جس کی وجہ سے اردو ادب کے لیے ایک چیلنج ہے, اور اردو ادب میں اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں, ابھی آگے موقع ملا تو ہم ذکر کریں گے کہ کیا کتابیں لکھی جا رہی ہیں, اور بالکل لوگ پڑھ رہے ہیں, اور اب بکسٹا گرامرز آ گئے ہیں جو اردو کی کتابوں پہ بڑی مزے کی ویڈیوز بناتے ہیں. سو ٹیکنالوجی کے ساتھ انہوں نے اس کو پرکھنے کے, اس کو انجوائے کرنے کے طریقے چینج ہو گئے ہیں. مجھے تو چونکہ پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے کہ چونکہ کتاب لکھی ہے تو اس کی تشہیر بھی کرنی پڑتی ہے, تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ پاکستان میں کون ریڈر ہے, کس طرح کا ہے. مسئلہ میرے خیال میں یہ ہوا ہے کہ بارنگ ایکسیپشنز اردو کا جو لکھنے والا تھا وہ اب وہ نہیں رہا جو 20 سال پہلے تھا. اس میں ایک اور طرح کا مسئلہ یہ آیا ہے کہ آج سے 20 سال پہلے کے آپ اکابرین دیکھیں, چاہے وہ فہمیدہ ریاض ہیں, چاہے وہ اشفاق احمد ہیں, چاہے وہ نون میم راشد ہیں, فیض ہیں, فراز ہیں, یہ تب سب لوگ تقریباً ٹرائیلنگول بلکہ اس سے بھی زیادہ زبانیں جانتے تھے, عالمی ادب پڑھتے تھے اور عالمی ادب سے روشناس تھے, اور وہ ایک سے زیادہ زبان استعمال کرتے تھے, اور یہ زبان کی کوئی ڈائیکاٹمی کا یا ڈیوائڈ کا ایشو نہیں تھا. اب ہمارے ہاں جو اردو کا لکھنے والا ہے بحیثیت مجموعی, وہ انگریزی سے بھاگتا ہے, گھبراتا ہے, اور جو انگریزی لکھنے والا ہے اس کو اردو سمجھ نہیں آتی. ایک تو یہ کلاس ڈیوائڈ پیدا ہو گیا. اس سے مسئلہ کیا ہو رہا ہے, اگر اردو کے زیادہ تر لکھنے والے, میں فکشن کی بات کر رہا ہوں, اس طرح کے لوگ نہیں رہے, اتنے کاسموپولیٹن لوگ نہیں رہے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ گلوبل جو ٹرینڈز ہیں لٹریچر میں, چاہے وہ اصناف کے نقطہ نظر سے ہیں, یونراز کے,
کرافٹ کے نقطہ نظر سے یا تھیمز کے نقطہ نظر سے. اس کانفرنس کی تھیم لے لیں اے آئی یا ٹیکنالوجی, چونکہ سائنس فکشن کی ایک پوری دنیا ہے انگریزی میں, بڑی پرانی 100 سال سے بھی 150 سال پرانی سائنس فکشن لکھی جا رہی ہے. یہ ایک سوال ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر اردو میں نالج پروڈکشن نہیں ہو رہی, اردو میں سائنس میں کام نہیں ہو رہا, اور اردو میں کاسموپولیٹنزم رائٹرز میں نہیں ہے, تو اس سے اردو فکشن پہ کیا فرق پڑ رہا ہے. لیکن اردو پڑھنے والے بالکل موجود ہیں, ترجمے کا کام دوبارہ شروع ہو گیا ہے, لوگ ناول بھی لکھتے ہیں. کتاب کیوں نہیں بکتی, اس کے اور بہت سے محرکات ہیں. کاغذ مہنگا ہے, سرکار کوئی اس کی وہ نہیں کرتی. ٹیلی ویژن آپ کا جو ہے وہ صرف نوٹنکی بن چکا ہے, بارنگ اے ویری فیو ایکسیپشنز, تو اب لٹریچر کے پروگرام اس پہ نہیں آتے. سو آئی تھنک ہمیں اس کو تھوڑا سا ڈیوائڈ کر کے ایشو بائی ایشو دیکھنا پڑے گا. لیکن جو اس کا جو ٹائٹل ہے اور اس کے اندر جو ایک انتہائی غم کی جو کیفیت ہے, وہ جس کی بھی ہے, میں ان کو تھیراپی پروپوز کروں گا. اتنے برے حالات نہیں ہیں. اچھا, تو متفق سب ٹھہرے کہ اردو برقرار ہے, اردو ادب بھی برقرار ہے. شاید وقت کے تقاضے کچھ بدل گئے ہیں اور اردو ادب ان سے نپٹنے کی کوشش کر رہا ہے. جو اس میں چیلنجز ہیں وہ صرف اردو ادب کو نہیں ہیں, بلکہ ہر ادب کو ہیں اور ہر ادیب کو ہیں. تو اب اگر ہم اس پہ آتے ہیں کہ آج کے اردو ادب میں کون سی ایسی چیزیں ہیں یا جو لکھی جا رہی ہیں جو ان چیزوں کو ریفلیکٹ کرتی ہیں جو آج کے دور میں ہیں. تو اگین میں شروع کروں گی زارا سے. تھینک یو, دس از اے ویری امپورٹنٹ کویشچن. اور اسامہ صاحب نے جو بات کی کاسموپولیٹزم کے بارے میں, وہ بالکل ایک بات ہے کہ کلاس کے لحاظ سے یہ چیزیں ایوری بڈی نوز کہ یہ ہوتا ہے کہ اب پنجابی کون ہے لیکن پنجابی میں لکھتا کون ہے, اردو جانتا کون ہے لیکن اردو میں لکھتا کون ہے, اور انگریزی میں تو ضرورت پڑتی ہے تو ہم جیسے مرضی پھر لکھتے ہیں اب اس کے اندر. لیکن ایک اور بات ہمیں یہ بھی میرا خیال ہے سوچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ برین ڈرین بھی بہت ہوا ہے. جو لوگ پہلے جس قسم کی انگریزی پڑھتے تھے لکھتے تھے, وہ ایک کلاس بھی یہاں سے اٹھ کے تقریباً زیادہ تر جا چکی ہے. میں اپنے والدین کے وقت کی بات کروں تو ان کے شاید 20-25 زیادہ سے زیادہ 40-50 بھی کہہ لیں, اتنے فیصد لوگ ان کے کالج کے باہر مقیم ہوں گے. لیکن میرے ساتھ 90% تک لوگ ایسا ہوگا. تو ایک پرٹیکولر کلاس جو ایجوکیشنلی آپ پریپیئر کریں وہ باہر ہے. تو آپ کے ہاں جو مقیم انگلش اسپیکنگ لوگ ہوں گے تو شاید وہ بھی اس قدر کاسموپولیٹن نہ رہے ہوں جتنے اس زمانے میں جو گلوب ٹراٹنگ لوگ اور جو پاکستان ہی کو گھر سمجھتے تھے اور ان کی سٹیزن شپس اور جگہ کی نہ ہوں. تو اس میں بھی ایک ہمیں 2-3 چیزوں میں فرق نظر آ رہا ہے. کیونکہ آف کورس اردو از امپیکٹڈ مور ڈائسپورا کے لوگ وہاں بیٹھ کے بھی لکھ لیتے ہیں. تو یہ ہے. اچھا, چیزیں لکھی کیا جا رہی ہیں, تقریباً میرا خیال ہے ہر چیز یہاں لکھی جا رہی ہے. ایک چیز جو مجھے نظر آتی ہے نہ صرف یہاں پہ اردو کراؤڈ میں لیکن انگلش کراؤڈ میں بھی, جو باہر کی لیٹسٹ جو ڈسکشنز انٹلیکچوئل جو ہوتی ہیں ویسٹ میں, وہیں سے دنیا بھر میں چیزیں آ رہی ہیں اکثر, تو وہ تھوڑا لیٹ پہنچتی ہیں یہاں پر. اب ایڈورڈ سعید نے اورینٹلزم لکھا اور اب کہا کہ اپنے آپ کو بھی اس طرح ہیٹ نہ کرو جس طرح ویسٹ نے سکھایا. یہ ہمارے یہاں اردو میں بھی دیر سے پہنچا, ابھی لگتا ہے کہ کبھی کبھی پہنچنے کی ضرورت ہے. اور یہاں انگلش کے سرکلز میں بھی مجھے بہت لیٹ ارائیول ہی لگ رہا ہے اس کا. ابھی بھی ہم کہتے رہتے ہیں پلیز ڈونٹ بی سو اورینٹلسٹ ان یور ڈپکشن آف یور اون سوسائٹی. تو یہاں پہ آپ کو ایک اوور آل فرسودہ پن یہاں پہ ہر قسم کی آپ کو ملیوں میں یہ ایک نظر آ رہا ہے کہ یہ چیزیں تو بہت پرانی ہیں. اور ہم اکثر جو بات ہو رہی تھی یہاں پہ جدید دور کے تقاضے, کیا اردو پورا کر سکتا ہے یا نہیں, تو بات ہے جدید دور بھی بہت پرانا ہو گیا ہے. یہ ایک نئی چیز تھی اس زمانے میں. نون راشد جب لکھ رہے تھے ماڈرنزم اور یہ سب چیزیں جو تھیں, تو اس زمانے میں آپ جرنلز کے نام دیکھیں, اخباروں کے نام دیکھیں, نیا سویرا, نیا دور, آج, اور یہ سب چیزیں جو تھیں. اور اب یہ چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ لگتی ہیں کیونکہ اب ہم جو پوسٹ ماڈرن پیریڈ میں ہیں, وی ہیو گون پاس دا ماڈرن پیریڈ. اور ہم اب یہ سوچتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرن یا پوسٹ ماڈرن کے آپ کا دل چاہے آپ بہت جدید طرز سے لکھیں, آپ کا دل چاہے آپ داستانوں کو دیکھیں, آپ کلاسیکل طرز سے لکھیں, آپ نیو غالبین طرز سے لکھیں. آپ نصیر ترابی صاحب, نون راشد نے کہا کہ وہ غزل لکھیں گے ہی نہیں. اٹس اے اولڈ فارم, کلاسیکل فارم, آؤٹ ڈیٹڈ فارم شوڈ بی ریجیکٹڈ. فیض نے کہا میں لکھوں گا غزل لیکن اس میں نئی سوشلزم ڈال لوں گا, اور ویری سیوی, سو ہی used the old language and wrote something new. نصیر ترابی said that look, میں تو نظم لکھوں گا نہیں,
میں تو لکھوں گا تو غزل ہی لکھوں گا. اور انہوں نے غزل لکھی موسٹلی, اور ہی سیڈ آئی میک دس چوائس, اور وہ زیادہ ابھی وہ گزرے ہیں تو وہ زیادہ حال کے ہیں. سو یو نو دیز تھنگز آر وی آر ناٹ ٹرائنگ ٹو بی سو نیو اینی مور, وی نو وی آر نیو اینڈ دین وی آر ناؤ مور نوسٹالجک اباؤٹ دا اولڈ. ایک ادر ایگزامپلز از ویل, یہ چلا گیا آپ کا ٹائمر بائی دا وے, سو پلیز کیپ این آئی. تو اس میں ایک جو ہے, اب میں ابھی گئی تھی نثری نظم جو ہے, اٹس اے ویری نیو, مطلب اردو میں سب سے نیا جانر تو شاید یہی ہوگا نثری نظم کا. تو میں ابھی ایک اچھا ایک جوش ملیح آبادی لائبریری آرٹس کاؤنسل میں ایک اچھا سیشن کراتی ہیں تنویر انجم صاحبہ, جو ایک پاکستان کی بہت بڑی شاعرہ ہیں. تو وہ اس کے بارے میں, تو اس پہ ایک رائٹر تھے, میرا خیال ہے امر پیرزادہ نام تھا, آئی کانٹ ریممبر. انہیں ایک اچھی پوئم تھی, انہوں نے پڑھی, شوقین فیمنسٹ نام تھا اس کا. اب دیکھیں فیمنزم, سیکٹیرینزم, ادر پولیٹیکل چینجز, سول ملٹری ریلیشنز ہمارے یہاں جو ہماری جو زندگی کا حصہ ہیں وہ کس حد تک یہاں کس طرح ہم برت رہے ہیں ان کو اپنے لٹریچر میں. تو بہت چھوٹی سی نظم میں آپ کو سناتی ہوں. ہاں, جب تم عورت کی محبت کی تحسین کرو لیکن اس کی ذہانت سے کتراؤ, جب تم عورت کو دل سے مرد کو دماغ سے ملاؤ, جب خراب عورت اور خراب مرد میں عورت تمہارے لیے زیادہ خراب ہو, جب تم اپنی ہی بنائی ہوئی لبرل سوچ سے مات کھاؤ, جب تمہاری ہمدردی بھی عورت کی آزادی کی نفی کرے, جب تمہارے الفاظ بڑے اعمال چھوٹے ہوں, جب روشن خیالی تمہارے گھر سے دور ہو, اس وقت اے شوقین فیمنسٹ تم شوونسٹ مرد بن جاتے ہو, تم شوونسٹ مرد بن جاتے ہو. تو یہ پورا اردو میں ہے, لیکن 3 لفظ اس کے جو ہیں انگریزی, اور ایک کا تو جو ہے وہ فرینچ جو ہے اوریجن ہے. شوونسٹ جو ہے آپ کا وہ فرینچ اس سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہے انگریزی کے لفظ. فیمنسٹ انگریزی کا لفظ ہے اور لبرل انگریزی کا لفظ ہے. اب یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس اردو میں ان چیزوں کے لیے لفظ نہیں ہیں, ہمارے پاس لفظ ہیں لیکن وہ رائج نہیں ہیں, بیکاز وی فائنڈ اٹ مور نیچرل ٹو یوز دا انگلش ورڈ فار اٹ, بیکاز سم ہاؤ ہم نے کمپارٹمنٹلائز کیا ہوا ہے اپنی ایگزسٹنس کو بھی, کہ جو اکثر نئے خیال جو آ رہے ہیں وہ پھر ہم اس کو, کیونکہ ہم انگریزی جانتے ہیں اس وجہ سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں, ان لائک ایرانینز اینڈ عربس جو ان کے لیے انگریزی ذرا غیر مانوس ہے. تو یو سی, تو وی کانٹ سے کہ کوئی آبجیکٹ کریں, دیکھیں اردو میں انہوں نے لفظ یوز کر لیے اس کا مطلب ہے اردو ڈائنگ ہے وغیرہ نہیں. مطلب یو نو جسٹ بیکاز یو مکسنگ دیز ورڈز, اینڈ چاہے آپ زبان وہ لفظ بنا بھی دیں لیکن somehow وہ پاپولر نہیں ہو رہے, زبان پھر آپ کے کہنے پہ نہیں چلتی, کیونکہ آپ کے پاس انگریزی کریکولم میں ہے, گورنمنٹ میں ہے, جب تک وہ ہے اس سے الفاظ داخل ہوتے رہیں گے آپ کی زبان میں, جیسے کہ ایک زمانے میں فارسی سے اردو میں داخل ہوئے تھے. سو یہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ میں ایک تو اور کچھ رائٹرز کے نام لیتی ہوں, آئی وونٹ ریڈ آؤٹ دے ورک, بٹ میں نام آپ کو لیتی ہوں کہ دیکھیں جو بات ہوئی کاسموپولیٹن بات. اب کاشف رضا جو ہیں وہ فکشن بھی لکھتے ہیں اور پوئٹری بھی لکھتے ہیں. انہوں نے ایک جو نظم وہاں پڑھی تھی اس گیدرنگ میں, وہ اس محفل میں, تو وہ یہ تھی کہ ایک جرمن بار میڈ کا ایک بہت وایورسٹک ویو تھا, کہ وہ ایک شاعر دیکھ رہا تھا کہ وہ اس کا حسن بھی ہے, اس کی مجبوری بھی ہے, اور جس طرح انہوں نے پورا ڈسکرائب کیا تھا, یہ ایک آدمی ہے, یہ اردو میں لکھ رہا ہے, یہ باہر گھوما ہوا ہے, اور تو وہ دوز تھنگز آر دیئر. تنویر انجم, آئی تھنک فہمیدہ ریاض کے گزرنے کے بعد تنویر انجم مسٹ بی ہمارے خواتین شاعرات میں, وہ میرا خیال میرے ذاتی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ شی از دا بیسٹ. اور انہوں نے کتنا انڈیویژول اور ایلیگنٹ انداز سے فیمنزم ایز این ازم, ایز اے ریکگنائز چیز, اس کو نہیں شاید اتنا کیا, بٹ کافی ویمنز ایشوز کے بارے میں, ویمنز پرسپیکٹیو کے بارے میں بات کی ہے. تو دیٹ از آلریڈی دیئر. افضال سید از اے گریٹ میں پوئٹ. ایک سیکنڈ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. تنویر انجم کی اگر آپ لوگوں نے نہ پڑھی ہو تو ان کی ایک نظم ہے جو آن لائن اسکریبل یا ورڈز ود فرینڈز کھیلتے ہوئے, تو وہ پوری گفتگو ہے کہ ان کی سوچ اور جو ان کے سامنے ان کے کنٹیسٹنٹ ہیں ان کی سوچ پہ. تو یہاں لاہور میں
ایک ریڈنگ میں انہوں نے پڑھ کے سنائی تھی. سو ویری کنٹمپرری تھیم, ہاں انتہائی بالکل بہت دلچسپ اور بہت ایلیگنس کے ساتھ وہ آ رہے ہیں. یہ بھی نہیں لگتا کہ کہ وہ کسی نہیں نہیں کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے, گوگل ٹرانسلیٹ پہ لکھی گئی ہے یا پھر نصیر ترابی, ہیوج پوئٹ, اگین آئی تھنک مے بی لٹل بٹ میڈیا شائے بٹ ویری گڈ پوئٹ. یہ ہماری بھی غلطی ہے کیونکہ آپ ایک زمانے میں پی ٹی وی جو تھا جب سب دیکھتے تھے تو ہم لوگوں کو متعارف کراتے تھے اپنے شاعروں. وسعت اللہ خان صاحب کا جو پروگرام ہے اس میں وہ لوگ بالکل کوشش کرتے ہیں, لیکن اکثر جو ہے یہ چھچور پانی دکھا رہے ہوتے ہیں موسٹلی چینلس جو کمپٹیشن پہ آ گئے ہیں, ڈم ڈاؤن بہت ہو گئے ہیں. ورنہ وہ واٹ لٹریچر ڈز ایگزسٹ کین بی براٹ ٹو ایوری پاکستانیز اٹینشن, بٹ دیٹس ناٹ ہیپننگ بیکاز آف دا ملٹیپل چینلس. نصیر ترابی کی ایک غزل ہے, وہ آپ سب کو آتی ہوگی, وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی. اب وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 1971 کے اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو ایسٹ پاکستان سے تعلق تھا, بٹ انہوں نے ایک بہت کلاسیکل غزل فارم میں اس چیز کو انہوں نے پیش کیا. علی اکبر ناطق جو ہیں وہ ایسی زندگی رورل لائف, آپ ایکسپیکٹ کریں گے پہلے رورل لائف کے بارے میں اردو ادب میں زیادہ بات تھی اور اب اربن لائف کے بارے میں, لیکن یہاں پہ الٹا ہے. بیکاز ناؤ سڈنلی ہی از لائک نو, لیٹس ٹاک اباؤٹ life on the ground and not just your imagination or a fake urban cosmopolis. تو وہ ان کا تھا. پھر ان کی ایک بہت اچھی نظم ہے شیعہ عورتوں کا گیت. تو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے کافی مشکل اردو ایک لحاظ سے, اس میں بہت ہی اس کی بات ہے کہ جب شیعہ عورت جنتی ہے اپنا بچہ, اس جب بچے کو جنم دیتی ہے اس کو پہلے سے معلوم ہے اس پاکستان میں کہ اٹس ویری لائکلی کہ وہ 18 سے پہلے مر جائے, اس کو مار دیں گے, اس کو 20s میں مار دیں گے. اگر کچھ وہ بن جائے 90s میں جو ہم نے دور دیکھا, بڑا افسر بن جائے تو اس کو مار دیں گے, اور اس کو یہ پریپیئرڈنس ہے. تو یہ ہمارا آج کے دور کا معاملہ ہے, وہ انہوں نے کیا ہے. احمد فرحاد صاحب جو ہیں, he is now I'm saying Ali Akbar Natiq is a great writer of our times, probably a great writer. Ahmad Farhad is more of a journalist. ان کی میں جب پڑھاتی تھی کینیڈا وغیرہ میں وسعت اللہ صاحب برا مان جائیں گے, دیکھیں آپ کہہ رہی ہیں گریٹ رائٹرز اینڈ جرنلسٹ. Well, no, I think وسعت اللہ صاحب I've seen the way he interacts with great writers and I think he has his own spot for them. بس آخری بات میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں when I was teaching اردو لٹریچر also آپ نصاب بھی اگر فرسودہ بنائیں گے نا تو لگے گا کہ زبان فرسودہ ہے, لیکن آپ نصاب بنانے کا بھی آپ کا ایک ہونا چاہیے نا ہنر, اور اس میں سوچ ہونی چاہیے. تو ہم جب پڑھاتے تھے ہمارے کینیڈین پاکستانیز وغیرہ کو, میں اردو وہاں پڑھاتی تھی, تو آئی یوز ٹو انکلوڈ دس پولیٹیکل نظم بائی احمد فرحاد. اٹ وازنٹ نیسسریلی اے ویری ہائی براؤ پیس آف لٹریچر, بٹ اٹ ڈڈ جو ہماری سول ملٹری ریلیشنز ہیں اس کی عکاسی کرتا. میں بس یہ پوئم سنا کے ہینڈ اوور. اس بہت آسان بھی تھا نیو اردو ریڈرس کے لیے یہ پوئم سمجھنا, اور یہاں پہ بھی سب کے لیے سمجھنا بہت آسان ہوگا. اسے اٹھا لو, یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے, اسے اٹھا لو, اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے, اسے اٹھا لو. وہ بے ادب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا, یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے, اسے اٹھا لو. اس سے بتایا بھی تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں, مگر یہ اپنی ہی بولتا ہے, اسے اٹھا لو. یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ کیوں, یہ امن عامہ کا مسئلہ ہے, اسے اٹھا لو. اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو, مگر یہ مرضی سے دیکھتا ہے, اسے اٹھا لو. سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر, یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے, اسے اٹھا لو. زہرا, مجھے خدشہ یہ ہے کہ کل آج شام کو کہیں آپ کو پریس کانفرنس نہ کرنی پڑے. آپ باقاعدہ خود کہہ رہی ہیں. ہاں اچھا, تو اصل پہ ظاہر ہے کہ ڈسکشن عروج پہ پہنچ گئی ہے. اب ظاہر ہے اس کے ڈسینڈنگ کا وقت بھی شروع ہونے والا ہے. میں بتا دوں کہ مجھے بچپن سے شوق تھا رائٹر بننے کا, جرنلسٹ بننے کا شوق نہیں تھا. پھر ظاہر ہے کہ حالات جو بھی ہیں جرنلسٹ بن گیا, لیکن اب بھی میں اپنے آپ کو ایبارٹڈ رائٹر ضرور سمجھتا ہوں. اور اچھا,
اردو ہم نے ابھی اس پہ شاید تھوڑی بات کی ہے کہ تعلیمی اداروں میں اردو کے کیا حالات ہیں اور کیا اس سے بہتر ہو سکتے ہیں یا نہیں. اچھا, اس پہ میرے ذہن میں کوئی لمبی تقریر نہیں ہے, میں صرف ایک جملہ جو لائف ایکسپیرینس سے آیا ہے. اگر ٹیچر کا ذوق بہتر ہے تو شاگرد کا ذوق بھی بہتر ہوگا, دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ اگر آپ جو بالخصوص ٹیچرز ہیں اگر وہ اس پہ سوچیں کہ کیسے ہو سکتا ہے, تو میرا خیال ہے پھر وہ خود بخود راہیں کھلتی چلی جائیں گی, ورنہ کوئی زور زبردستی اس میں نہیں ہو سکتی. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اس بات سے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے کہ اس زمانے میں کوالٹی میں نہیں لکھا جا رہا, یا لکھنے والے کم ہیں, شاعری زیادہ ہو رہی ہے, نثر کم ہو رہی ہے, یا نثر زیادہ ہو رہی ہے, شاعری کم ہو رہی ہے. نو, ہر دور میں لکھنے والے کم ہی ہوتے ہیں. کوئی بھی دور اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 7000 سال میں انگلیوں پہ ہوتے ہیں, پھر باقی جو ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں. کچھ کے اسکول بن جاتے ہیں, کچھ جو ہیں اپنی نوعیت کے, جسے کہتے ہیں نا ہندی میں ادبھت, وہ رہتے ہیں جن کو فالو کرنا مشکل ہوتا ہے, وہ غالب ہوتے ہیں یا وہ پھر میر بن جاتے ہیں. اس طرح ہے. تو ہمیں اس سے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم تک نہ پہنچ رہے ہوں, بہت اچھا لکھنے والے ہوں, کسی گاؤں میں ہوں, کسی چھوٹے قصبے ہوں, شاید ہمارا کمیونیکیشن پرابلم ہو, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہر دور میں ان کی تعداد کم و بیش ایک جیسی رہتی ہے. دور بدل جاتا ہے تو اس کے حساب سے نئے لوگ آ جاتے ہیں, مگر لکھنے والے کبھی کم نہیں ہوتے, نہ زیادہ ہوتے ہیں نہ کم ہوتے ہیں. تیسری جو اس آبزرویشن ہے یہ ہے کہ اگر یہ جو نسل ہے جسے میں مطلب اور کچھ نہ ہو تو یہ جو آج کل کے بچے ہیں ان پہ رکھ کے آپ بات کر دیتے ہیں, مجھے لگتا ہے جان ایلیا کی ایک مثال میں دینا چاہوں گا کہ وہ جتنا زندگی میں پاپولر تھے مرنے کے بعد اتنا پاپولر ہو, اس سے زیادہ ہو گئے. تو کنہوں نے پاپولر کیا؟ یہی تو بچے ہیں جن پہ ہم دن رات وہ کرتے ہیں کہ بھئی تمہیں تو کچھ نہیں پتا اور تم نہیں کر رہے. انہی بچوں نے کیا ہے نا اس جان کو. اس کا مطلب ہے کہ ان بچوں کا ایک مینٹل کیلیبر اتنا تو ہے کہ وہ جان کو سمجھ رہے ہیں, نہ صرف سمجھ رہے ہیں بلکہ سامنے والے کو بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں. تو مجھے تو یہ چیز جو ہے یہ بھی اسٹڈی ہو سکتی ہے کہ کتنے ہیں شاعر, میں 99 ایسے شاعروں کو جانتا ہوں جو اپنی زندگی میں مر چکے ہوتے ہیں, لیکن جان کا تعلق ان گنے چنے لوگوں سے ہے جو کہ مرنے کے بعد زندہ ہوئے ہیں اور پھیلے ہیں. تو یہ فنومینا بھی جو ہے اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ ان بچوں میں ایسا کیا تھا جو اس کے ساتھ ان کا وہ کنیکشن بن گیا. اور اگین یہ نفی کر رہا ہے اس بات کی کہ اردو ادب کیا وقت کے ریلے میں بہہ گیا. اچھا, پھر اس کے بعد میں آؤں گا کہ ہمارا جو وقت کے ساتھ سیلاب کا ریلا اطلاعات کا جو سیلاب ہے اس کا ریلا بڑھ گیا ہے. میڈیم بہت زیادہ ہو گئے ہیں. پہلے اگر صرف ریڈیو کے ذریعے یا ٹی وی کے ذریعے اخبار کے ذریعے ہمیں خبر ملتی تھی, اب 20 پلیٹ فارم ہیں جن کے ذریعے نیوز کا فلڈ آ گیا ہے. اب اس فلڈ میں ہم سب بہہ گئے ہیں, اور جب آپ بہہ رہے ہوں تو آپ نہ سوچ سکتے ہیں نہ اس سچویشن کا تجزیہ کر سکتے ہیں. یہ سب ٹھہرنے کے ساتھ ہی ممکن ہے. اسی وجہ سے شاید ہمارا اٹینشن سپین بھی کم ہو گیا ہے. مثلا پہلے ہم بہت آرام سے 3 گھنٹے کی فلم برداشت کر لیتے تھے, اب نہیں ہوتی. اسی لیے فلم جو ہے وہ 5 منٹ پہ آ گئی ہے, اور 5 منٹ سے بھی 1 منٹ پہ آ گئی ہے. فیچر فلم 2-3 ایرانی فلمیں ہیں جو 1 منٹ میں انہوں نے کہا تھا. اچھا, اور پرفیکٹ طریقے سے. تو اٹینشن سپین کا یہ ہے. باقی میجورٹی جو ہے اس کو اگر تباہ کیا ہے تو واٹس ایپ یونیورسٹی نے تباہ کیا. وہ ترویج علم وہ صرف اردو کا مسئلہ نہیں ہے, وہ ہر طرح کے علم کا جو ڈسپینشن ہے اس کی راہ میں اگر کوئی چیز لعنت بن کے کھڑی ہوئی ہے تو اس نے خاصا تباہ کاری کی ہے. اور اس سے بھی زیادہ جو بڑا مجرم ہے وہ ہے ہماری ایڈورٹائزنگ کی انڈسٹری. ہولڈنگز کی شکل میں یا جو پروڈکٹ کی کیمپین آپ دیکھتے ہیں یا بچے دیکھتے ہیں آپ کے ٹی وی چینلز پہ یا اخبارات میں, یہ ساری کسی نہ کسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے آتی ہے.
یہی ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی جس سے آدمی اردو بھی سیکھ سکتا تھا. مثلاً PIA کا ایک سلوگن ہے با کمال لوگ لاجواب پرواز, ایک لیول وہ تھا. اور کاپی رائٹر کون تھا؟ فیض احمد فیض. اس طرح کے لوگ تھے. اب میں جو بورڈ پڑھ رہا ہوں اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میں اپنی انگریزی کی عزت سنبھالوں یا اردو کو بچاؤں, مجھے کچھ نہیں پتا چلتا. میں نے بورڈ پڑھا یہاں پہ, تھنگس تو چینج نہیں ہوں گی, تم کول ہو جاؤ. اب اس جملے کا مطلب ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا, اس لیے کہ جس جنریشن کے لیے جو لکھا گیا ہے, میسج دیا جا رہا ہے, وہ خوب سمجھ رہی ہے کہ اس میں کیا ہے. یار میں نہیں سمجھ رہا, میری اردو میں آ رہا ہے جملہ, نہ یہ میری انگریزی میں آ رہا ہے, تو میرا بس چلے تو میں ایڈورٹائزرز کو, جیسے فرانس میں ہوا ہے نا کہ انہوں نے پابندی لگائی کہ خبردار جو انگریزی کا غیر ضروری لفظ آیا جوتے ماریں گے تمہیں. اس کے بعد سے سب سیٹ ہو گئے. یہ جو ایڈورٹائزنگ ہے یہ بھی ہمیں برباد کر رہی ہے. صرف اردو کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمیں لنگوسٹکلی برباد کر رہی ہے. اس کے لیے بھی کسی قانون سازی کی ضرورت ہے. جی جو میں دونوں رفقا کی بہت ان تمام باتوں سے متفق ہوں. جو آپ نے آخری بات کی نا, اس سے مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر آپ گلوبل ساؤتھ کا ایکسپیرئنس دیکھیں تو آپ کو دو طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں ادب کے حوالے سے. اگر آپ پرتگال کو دیکھیں اور وہاں کے مشہور رائٹر ہوزے ساراماگو کو دیکھیں, یا اگر آپ لیٹن امریکہ کو دیکھیں, پلیز اپنے فون سائلنٹ پہ کر لیجئے. اگر آپ لیٹن امریکہ کو دیکھیں اور گیبریل گارسیا مارکیز کو دیکھیں, اگر آپ جاپانیوں کو دیکھیں, یہ لوگ اپنی زبان میں لکھ رہے ہیں ابھی تک, ٹھیک ہے نا. سو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا. ترک رائٹر اورہان پاموک کے علاوہ ترکی میں لکھتے ہیں. دوسرا ماڈل یہ ہے کہ آپ انگریزی کو ایسا اڈاپٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ اپنا اس کا ایڈیم ڈیولپ کر لیتے ہیں. ہندوستان میں جب آر کے نارائن لکھ رہے تھے, نراج چودھری لکھ رہے تھے, تب سے یہ کام چل رہا ہے. اور اب جب آپ کوئی وکرم سیٹھ یا امیتابھ گھوش یا رشدی یا اروندھتی رائے کو پڑھتے ہیں تو وہ اب گلوبل رائٹرز ہیں. انگریزی ان کی ایک نیچرلائز ہو گیا. اچھا, ہمارا آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے. نہ تو ہم نے انگریزی کے اندر وہ کمال حاصل کیا ہے, نہ ہی ہم نے اردو کو پکڑا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ دیکھیں ساری دنیا میں, آپ امریکہ میں دیکھیں, جو ایک لینگویج بولتے ہیں بچے, وہ دوسری زبان سیکھتے ہیں. اسپینش سیکھ رہا ہے تو کوئی سیکھ رہا ہے. ہم میں سے اکثر لوگوں کو تو 3 زبانوں کو جانتے ہیں ہم, ایک حد تک اسکول میں پڑھائی جاتی ہے. مادری زبان ہے, قومی زبان ہے, کئی قسموں کے ہمارے یہاں ہیں. میرا تو یہ خیال ہے کہ پوری طرح سے ہمیں یہ توجہ دینی چاہیے تھی, چونکہ زبان کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں. کچھ زبان آپ کو چاہیے سائنس کے لیے اور کمیونیکیشن کے لیے, کچھ آپ کو چاہیے سویلائزیشنل پرپزز کے لیے, کچھ آپ کو چاہیے آئیڈینٹی کے لیے. سو اب ہم ایک عجیب کنفیوز اسٹیٹ میں رہتے آ رہے ہیں. ہمیں تو چاہیے کہ ہم 3 زبانوں پہ عبور حاصل کریں, اور اس سے آپ کی, میرا خیال میں, کئی شخصیت کی چیزوں کو اس سے فرق پڑتا ہے. سو ایک تو یہ ہمارا ڈیلیما ہے. دوسرا یہ میں ضرور کہوں گا, آپ نے چند نام لیے جو اچھے نام ہیں, لیکن 22 کروڑ کے ملک کے لحاظ سے اگر میں اس میں مزید ایڈ کرنا چاہوں تو کوئی بہت زیادہ نام نہیں ہے. اور یہ بھی کہ ہم کوئی بہت زیادہ انوویشن ہمیں کرنی چاہیے فارم میں لٹریچر کی, چونکہ ساری دنیا میں ناول فار انسٹنس چینج ہو چکا ہے. اتنے قسموں کا ناول لکھا جائے. ہمارا ابھی بھی جو ایک سٹینڈرڈ اردو کا جو پڑھنے والا طبقہ اور لکھنے والا ہے نا, وہ ایک خاص قسم کی لینئر سٹوری بتاتا ہے. حالانکہ اگر آپ اردو کی تاریخ دیکھیں تو اس میں بڑا کمال چیز ہوئی بھی. آپ دیکھیں کہ کتنا فیوچرسٹک کام ہے طلسم ہوشربا. ایک تو وہ سارا سائیکلز آف سٹوریز ہیں. آپ دیکھیں طلسم ہوشربا کے اندر, یہ میں اکثر مثال دیتا ہوں, ایک پروجیکٹ بھی ہے اس کے سلسلے میں جس میں کام کر رہا ہوں. طلسم ہوشربا میں کئی کانسیپٹس ایسے ہیں جو ٹیلی پورٹیشن, ہولوگرام, روبوٹس, مطلب اتنا فیوچرسٹک کام ہے, اور ساتھ اس میں تمام لکھنؤ کی معاشرت ہے, تمام اس میں سارا فارسی کا گرینڈر ہے. تو کیا تھا, یہ ایک پلورلسٹک کام تھا جو ہند سے لے کے فارس تک کی تمام تہذیب کا احاطہ کرتا تھا, زبان کے لحاظ سے بھی, آئیڈیاز کے لحاظ سے بھی. تو ہمیں تو اس لحاظ سے اب کہیں اور پہنچنا چاہیے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ترجمے کی جو انڈسٹری تھی یا ترجمے کا جو شعبہ تھا وہ کمزور پڑ گیا 80 کی دہائی کے بعد. 80 کی دہائی میں روس کا ادب آپ کو سارا اردو میں فراہم تھا, اب وہ دوبارہ چھپنا شروع ہوا ہے. امید افزا بات یہ ہے, ساری دنیا کا جو لٹریچر, ہارر لٹریچر, میں نے بہت سا پہلے اردو میں پڑھا, اور وہ اتنا کمال کا ترجمہ تھا. ایک مقبول جہانگیر کے نام سے شخص کرتے تھے, کہ بعد میں جب میں انگریزی میں پڑھا تو وہ بات نہیں ہوئی. شاید
خوف ایک ایسی چیز ہے کہ ہماری مادری یا ہماری لوکل زبان میں اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، جیسے رومان ایک ایسی چیز ہے. سو میں تو یہ کہوں گا کہ زبان کو مختلف طریقے سے ایکسپیریمنٹیشن جاری رہنی چاہیے، فارم آف لٹریچر کے لحاظ سے بھی. اور یہ بات صحیح ہے کہ زبان کو جب آپ اس طرح سے خراب کرتے ہیں، لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں شاعری کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک بہت بری شاعری ہوتی ہے اور ایک اس سے بھی بری شاعری ہوتی ہے. اچھا اس کی افراد ہے آج کل، کوئی بات نہیں، کم از کم اردو میں بات تو کر رہے ہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جب آپ زبان کو بالکل بگاڑ دیں گے اور اس کا نوانس ہی خراب کر دیں گے، ملاوٹ کر دیں گے، وہ ایک پرابلم ضرور ہے. ادروائز یہ ہے کہ لاہور کی ایک اپنی اردو ہے، اکاڑا کی اپنی اردو ہے، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ مجھے تو مزہ آتا ہے جب کسی کے اندر لہجہ مختلف ہوتا ہے. طاہرہ اقبال ہماری ایک بہت بڑی ناولسٹ ہیں خاتون، اور وہ کیا کرتی ہیں کہ جب وہ ان کے سب سے خوبصورت حصہ اس میں جو ہے اس میں وہ جانگلی اور اس کے اندر سرائکی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. ہمارے ادھر کے ایک اور رائٹر ہیں جو کہ ہند کو کا اس کے اندر ایلیمنٹ لے کے آتے ہیں. تو اردو کی تو خوبصورتی یہ ہے کہ حیدرآباد دکن کی اردو اور ہے اور یہاں کی اور ہے. لیکن یہ بات میں آپ سے متفق ہوں کہ اس کی کچھ لمٹ ضرور ہے. تو دیکھ کر کول ہو جا اور سب کچھ جو ہے اس سے بہرحال کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ادب کو اور زبان کو، اس سے میں متفق ہوں. اچھا، سوالوں کے لیے ہمارے پاس وقت اب تھوڑا کم ہے. بہرحال ایک سوال جو پہلا ہے وہ ہم ضرور پوچھ لیں گے کہ اردو ادب جدید تعلیم و تدریس کے طرز پر کیسے بچوں میں مقبول کیا جا سکتا ہے. اب اس کے سلسلے میں وسعت اللہ صاحب کا تو پہلے ہی وہ جواب ایک دے چکے ہیں کہ استاد میں ذوق ہوگا تو بچوں میں ذوق آئے گا. آپ دونوں میں سے، چونکہ میرے ذہن میں تو اس پہ بہت سے خیالات ہیں. نہیں، میں یہ کہوں گا کہ ایک چیز جس کا میں موازنہ کرتا ہوں، چونکہ میں اپنے بچوں کو تھرو آؤٹ کوشش کی ہے اردو پڑھانے کی. میں جب بڑا ہو رہا تھا تو میں فیروز سنس کی چھپی ہوئی بچوں کی جو اردو کی کتابیں تھیں وہ، اور داستان امیر حمزہ اور طلسم ہوشوبہ، یہ تمام چیزیں بہت خوبصورت ہیں، ابھی بھی پڑھائی جا سکتی ہیں. لیکن ہوا یہ ہے، اور یہ ہم بات آپس میں کر رہے تھے، کہ جو گلوبل بچوں کا لٹریچر ہے نا، وہ لیپس اینڈ باؤنڈس کے ساتھ آگے چلا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہیری پاٹر تو چلے ایک ایگزامپل ہے، میرے تو خیال میں جتنی اچھی فینٹیسی طلسم ہوشوبہ میں اس سے اچھی لکھی نہیں گئی. لیکن بچوں کے لیے کئی قسموں کا اب لٹریچر باہر اویلیبل ہے، اور آج کل کے بچوں کا مائنڈ بھی سائنٹیفک ہے اور یہ تمام چیزیں. تو زمرد پری کی کہانی اب وہ نیسیسریلی نہیں سنیں گے. سو اب بچوں کے لیے جو لکھنے والے ہیں وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، از اے پالیسی کویسچن ویدر دا اسٹیٹ شوڈ پلے اے رول، پرائیویٹ سیکٹر کو کرنا ہے. لیکن انسینٹیو فار چلڈرنز رائٹر ظاہر ہے کوئی کریٹ کرنا پڑے گا آپ کو. لیکن بچوں کے لیے لکھنا سب سے مشکل کام ہے، سب سے اہم کام ہے. لیکن آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ بچوں کے لیے جو اردو لکھی جائے، میں اکثر کتابوں میں دیکھتا ہوں بڑی مصنوعی اردو ہوتی ہے. آپ ان کو سہل اور جس سے وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں اس کی اردو سے آہستہ آہستہ ووکیبلری بنائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کنٹمپریری ریالٹی کی وہ چیزیں جو دن رات وہ دیکھ رہے ہیں وہ اس کہانی میں نہ ہو، کہ آپ وہ زندگی تو 21ویں صدی کی گزار رہے ہیں اور کہانی جو ہے وہ 19ویں صدی میں چلی گئی ہے. سو آئی تھنک یہ دونوں چیزیں جو ہے ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا، اور پھر ہمارا جو ٹیکسٹ ہے اس میں تو خاص محنت کر کے کوئی ایسی چیز ڈھونڈی جاتی ہے جو کوئی شریف آدمی نہ پڑھنا چاہے. اگر اچھی چیز ایگزسٹ بھی کرتی ہے تو اس کو ہم نہیں ڈالتے. اب دیکھیں نا، کنٹمپریری اردو لٹریچر موجود ہے، وہ کریکلم میں آنا چاہیے کالج کے. ایک ویسے میں آپ کو خوش آئند بات بتاؤں کہ جب سے ینگر فیکلٹی ہماری ایون پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں آئی ہے، باہر سے پی ایچ ڈی کر کے، اور پوسٹ کولونیالٹی سے متعارف ہے، یہ تمام چیزیں، اب جو اسٹوڈنٹس لیٹ سے پنجاب یونیورسٹی میں یا کئی جگہوں پہ پڑھ رہے ہیں، ان کے اردو اور خاص طور پہ انگریزی کا جو کریکلم ہے اس میں ساؤتھ ایشین لٹریچر پڑھایا جا رہا ہے، پاکستانی لٹریچر پڑھایا جا رہا ہے. اور وہ بچے جب اس کے اوپر کوئی مقالہ لکھتے ہیں تو وہ فوکو سے، وہ ایڈورڈ سعید سے متعارف ہے. مطلب یہ کریٹیکل لینس ہمارے پاس نہیں تھا جب تک کہ ہم نے دوستوں سے ڈسکور نہیں کیا. ہمارے استاد کو کوئی علم نہیں تھا ان لوگوں کا، یا جو بھی ان کے اس زمانے کے تھے. اس لحاظ سے چونکہ اب آپ ایک تو استاد باہر سے آیا پڑھا کے پی ایچ ڈی کر کے، دوسرا یہ کہ بچہ خود بھی اگر ذرا ذہین ہے تو وہ ڈھونڈ لیتا ہے نا کریٹیک. تو بچہ جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ چیزوں کو ذرا گیم کو اٹھاؤ آج کل کی ٹرمینالوجی یوز کر کے، لیکن کریکولم والے جو ہے نا ایک اور صدی میں ابھی. زہرا. اچھا، میں ایک ذاتی تجربہ بتا دیتا ہوں اگر وہ کام آ سکے. میری بیٹی جو ہے وہ انگلینڈ میں ہے، اب تو ماشاءاللہ 32 سال کی ہے، وہ پیدا بھی وہیں ہوئی تھی، مگر اس کی اردو ایسی ہے جیسی میں بول رہا ہوں. اور وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ جب ہم اسے اسکول لے کے گئے پہلے دن اور اس کی ہیڈ ٹیچر سے ملاقات ہوئی، ہیڈ ٹیچر نے ہمیں ایک نصیحت کی تھی،
اور وہ نصیحت یہ تھی کہ آپ کون سی زبان اس کے ساتھ بولتے ہیں گھر میں؟ ہم نے کہا اردو. انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ کبھی انگریزی نہیں بولیے گا, وہ تو ہم سکھا دیں گے, یا جب یہ بڑی ہو کے بچوں کے ساتھ کھیلے کودے گی تو خود ہی سیکھ جائے گی. آپ زحمت نہیں کیجیے گا, آپ جو اس کی مادری زبان ہے صرف اس پہ فوکس کیجیے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر اس کا ایک زبان کا لنگوسٹک سٹرکچر ٹھیک رہا تو اس کے بل پہ یہ دنیا کی ہر زبان سیکھ سکتی ہے. تو وہ ہم نے اپلائی کسی حد تک وہاں کرنے کی کوشش کی اور اس کا پھل بھی ملا. زہرا, میرا خیال ہے ایک تو ہمیں ڈیجیٹل ریسورسز کی طرف کافی توجہ دینی چاہیے, کیونکہ اب ہم کافی چیزیں جو ہیں وہ کاغذ سے نہیں ایکسیس کر رہے, اور ویڈیوز, ڈیجیٹل ریسورسز. ابھی جیسے بالکل ہی چھوٹے بچوں کو اردو سکھانے کے لیے بلال مقصود جو اسٹرنگز کے بینڈ کے ہیں نا, تو انہوں نے بہت ہی کچھ کیوٹ نرسری رائمز بنائی ہیں اور بہت اچھی اینیمیشن کے ساتھ. تو میں ابھی جو ہمارے کچھ کزنز اور دوستوں کے بچے جو باہر بھی ملکوں میں پیدا ہوئے ہیں, تو 3, 4, 5 سال کے 6 سال کے بچے, ان کے ساتھ دے ہیو ایوری تھنگ ایٹ دیئر ڈسپوزل, بٹ کچھ کمپیٹیٹیو چیز اگر اردو میں آئے, جیسے اسامہ صاحب کہہ رہے ہیں, وچ از کوئی بہت زیادہ بیسک نہ ہو, اس کی اینیمیشن ٹیکنالوجی اس کی ٹکر کی ہو, سو دے وانٹ ٹو سی اٹ, اور وہ یاد کر لیں گے. وہ گانے تو بچے یاد کر لیتے ہیں, اور گانوں میں محاورے, بہت زیادہ محاورے ہیں, اور محاورے ان کو آ جائیں گی کہ خرگوش جو ہے وہ پورا دم لگاتا تھا, اب یہ تو بڑا اچھا محاورہ ہے جو ہے وہ کرنے کے لیے. تو اس قسم کی چیزیں آپ آ جائیں گی. پھر ڈیجیٹل ریسورسز ایڈلٹس کے لیے میرا خیال ہے پاکستان کے اندر جو کام ہوا ہے وہ لیگنگ ہے, اور جو باہر ہوا ہے وہ زیادہ ہے. جیسے کہ امریکہ میں فرانسس پریچرڈ کی ویب سائٹ ہے, اور نے غالب کی تقریباً پورا جو دیوان ہے, ایٹ اے کلک یو کین اس کو دیوناگری میں, ایٹ اے کلک آپ رومن میں, ایٹ اے کلک آپ ہر شعر کو اردو اسکرپٹ میں پڑھ سکتے ہیں. اور پوری جو بڑی بڑی جو شرح ہیں غالب کی, نظم طبع طبائی کی, اور لوگوں کی, حالی کی, تو وہ سب ترجمہ ہو کر انگریزی میں آپ کے پاس موجود ہیں. تو اس ڈیجیٹل ریسورسز ہمیں اور شعراء کی بھی بنانی چاہیے, میر کے لیے علیحدہ, تو چلتے پھرتے آدمی پڑھتا رہتا ہے, تو وہ بہت اچھا ہو جائے گا. تو اس قسم کی چیزیں آئیں گی انشاءاللہ, انگیج کرنا چاہیے. ایک اور جو بات تھی, لیکن میرا خیال ہے ٹائم لیگ جو ہے ہمارے یہاں پھر بھی رہے گا. میں ابھی کوریا کسی کانفرنس کے لیے گئی ہوئی تھی, تو میں تھوڑا جا کے وہاں پریشان ہو گئی, کیونکہ آؤٹر ایج آف ٹیکنالوجی تھی ساؤتھ کوریا. ہر کوئی پوچھتا کون سے کوریا, میں نے کہا یار ساؤتھ کوریا گئی تھی, نارتھ نہیں گئی تھی نا. تو وہاں پہ تو آؤٹر ایج آف ٹیکنالوجی تھی, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا بتی بھی کیسے آن کروں وہاں نا, اے سی کیسے آن کروں. انہوں نے کہا ڈرونز میں گھسنے کے لیے آپ کو فنگر پرنٹ نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں, کارڈ نہیں, آپ اپنی کارپل وین کو اسکین کریں. تو میں نے کہا یہ ہماری کیا انڈیویجول ہوتی ہے, ہر کسی کی, آئی ڈنٹ ریئلائز. سو اٹ واز آؤٹر ایج. سو آئی فیلٹ دیٹ یہ اس قسم کی ٹیکنالوجی شاید 20-30 سال بھی ہمارے یہاں کسی مہنگے ترین ہوٹل کے علاوہ نہیں آئے گی. تو اس طرح ہم لوگ اردو میں لکھ بھی لیں سارے جانرز میں, جس طرح سائنس فکشن, اور اب مجھے پتہ ہے یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں ابھی اسی مہینے اردو سائنس فکشن اینڈ ہارر, لائک سائنس فکشن وغیرہ پہ پوری کانفرنس ہو رہی ہے, اردو سائنس فکشن پہ نا, اور فینٹیسی اینڈ سائنس فکشن پہ ہو رہی ہے کانفرنس. تو ہم لکھ بھی لیں اردو میں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری جو چیز ہے وہ سب سے پاپولر سب کچھ ہوگا. کیونکہ میں آپ فورگیٹ اباؤٹ ینگر پیپل, میں آئی نو اے جینٹلمین وہ خود بھی شاعری کرتے ہیں, ہی از ان ہز 90s, اور انہوں نے بہت ایک اچھی چیز کی مجھے, ان کی بہت اچھی اردو ہے, وہ امروہہ کے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں شاعری تقریباً ہمیشہ صرف اردو میں پڑھتا ہوں, اور پروز تقریباً صرف انگلش میں پڑھتا ہوں. تو اکثر کیونکہ دیکھیں اسٹرینتھ بھی ایسی ہے نا, انگلش کے پروز کا کمپیریزن دنیا کی کئی زبانیں نہیں کرتی, فکشن کا, ناول کا, اس کا, لیکن اردو شاعری کا مقابلہ انگلش شاعری شاید نہیں کر سکتی. سو ہی وینٹ فار دا کمپیٹیٹیو آئٹم ان دا مارکیٹ. میری امی نے بہت کوشش کی میں عمران سیریز پڑھ لوں, کیونکہ وہ پڑھتی تھیں, لیکن میں نے کہا یار مجھے آتی بھی ہے پڑھنا, لیکن ڈیٹیکٹیو اسٹوریز مجھے کسی اور زبان میں پڑھنے کا, تو آئی مائٹ اسٹل پریفر, like I never liked Harry Potter, but I might prefer that over any Urdu version. لیکن by the way اس میں ہوشربا وغیرہ اگر آپ فلم وغیرہ میں لے آئیں, بنا لینا, تو آپ کی ایک فلم کی مار ہے, وہ دھوم مچ جائے گی. ہاں اچھا, انفارچونیٹلی سوالوں کا وقت ہمارے پاس اب نہیں ہے. تھوڑی سی بات میں چلتے چلتے ضرور کروں گی. تو آج کی سب سے ضروری بات تو یہ کہ یہ کچھ جو ہم نے سوال اٹھایا, شاید
یہ کچھ بد تہذیبی کا سوال تھا کہ اردو زبان کے لیے ہم ایک سیشن رکھیں اور اس میں بھی بس یہی سوال پوچھیں کہ اچھا اردو کی کوئی اہمیت ہے بھی اب کہ نہیں ہے. تو یہ کچھ زیب نہیں دیتا ایک پاکستان میں اتنی بڑی محفل کا. گستاخی معاف. دوسری بات جو ہم لوگوں نے کی وہ یہ کہ لوگ ہیں لکھنے والے. وسعت اللہ صاحب کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ ادیب ہمیشہ رہے ہیں, ہمیشہ رہیں گے. انہوں نے تو یہ نہیں کہا, مگر شاعر کو تو ہم نے ہمیشہ مجنوں کہا ہے. تو ہمیشہ ان کا آؤٹ سائڈر سٹیٹس رہا ہے لکھنے والے کا. وہ رہے گا, مگر وہ رہتے بہرحال ہیں, معاشرے کا حصہ رہتے ہیں. آج کل لوگ شاعری بھی لکھتے ہیں, لوگ نثر بھی لکھتے ہیں, تو یہ چیزیں کہیں نہیں جا رہی. جو ایک پریشانی کا عنصر ہے وہ یہ کہ ہم ان چیزوں کو پھیلانے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں اور ان کو اسٹرکچرلی کتنی سپورٹ مل رہی ہے. تو ایک طرف سے ہمیں سرکار کی طرف سے اردو کے اوپر کام نہیں نظر آتا ہے. جو نظر آتا ہے وہ ہے جو تعلیم کو اور مشکل بناتا ہے, کیونکہ اس میں وہ کوشش کرتے ہیں الفاظ کو مسلط کرنے کی. جو نظم آج زہرا نے پڑھ کے سنائی, میں نہیں سمجھتی کہ آپ کسی بھی 10ویں 11ویں جماعت کے بچے بچی کو یہ پڑھائیں گے تو ان کو اردو نظم نہیں سمجھ میں آئے گی. ان کو بالکل سمجھ میں آئے گی اور ان کو اس کی قوت بھی سمجھ میں آئے گی اور اردو شاعری کا دم بھی نظر آئے گا. لیکن اردو کے نصاب میں ہم اس نظم کو شامل نہیں کر سکیں گے کیونکہ سرکار اجازت نہیں دے گی اس کی, اور سرکار قانونی طور پہ اسکولوں کے اوپر بہت پابندی لگاتی ہے کہ وہ کیا کیا چیزیں پڑھا سکتی ہے اور کیا کیا چیزیں نہیں پڑھا سکتی ہیں. تو اس لیے ان چیزوں پہ اگر ہم کو جی قطع کلامی کروں گا, جو سرکار پابندی لگائے جن کتابوں پہ, وہ اپنے بچوں کو لازماً پڑھائیے گا. بطور استاد جو ہم لوگ نہیں دے سکتے ہیں بچوں کو کتابیں, وہ بطور والدین آپ لوگ دے سکتے ہیں. اس کا خیال رکھیں. کیونکہ میں اسکول میں ہوتی ہوں, روز ہوتی ہوں, والدین سے ملتی ہوں, انگریزی میڈیم اسکول میں پڑھاتی ہوں. اکثر والدین بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم فرسٹ لینگویج اردو کا کورس ہم کو نہ پڑھانا پڑے. ہمیں کہا جاتا ہے آپ بہت ظالم اسکول ہے آپ کا کہ آپ نے کہا ہے کہ لازمی آپ کو فرسٹ لینگویج اردو ہی پڑھنی ہے. تو ہمارا بھی یہی تقاضا ہے کہ ادب اگر چھٹ گیا آپ سے تو پھر آپ کی شناخت سے آپ کا تعلق ختم ہو جاتا ہے, اپنی جڑوں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بحیثیت ایک کمیونٹی کے اس کو اٹھانا ہے, اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا. جو انوویشن کی بات ہو رہی ہے, جو ڈیجیٹل چیزیں استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے, اور ان کے پیچھے پختہ کام کرنے کی جو بات ہو رہی ہے, یہ چیزیں ایک مجموعی کوشش ہوتی ہے, یہ کوئی ایک فرد کبھی نہیں کر سکتا. تو ان چیزوں کو اپنی بھی ہم کو ایک ذمہ داری سمجھ کے لے کے چلنا ہے. اور اردو ادب میں بڑا دم ہے, ہم اس کے ساتھ چلیں تو بات ہے. بہت شکریہ آپ سب کا.